Assalamu alaikum, my dear students. Let's get ready for another exciting session on total quality management. And today's session is session number 24. ہم لاسٹ سیشن میں ڈسکس کر رہے تھے ISO ایز اے سسٹم، اور سسٹم کے پرسپیکٹو میں کون سی کلاز ہم نے ڈسکس کی تھی؟ آئی ایم شیور یو آل ریمبر دیٹ. کلاز نمبر 5. کلاز نمبر 5 ڈیلنگ ود مینجمنٹ ریسپانسبلٹی، ڈیلنگ ود مینجمنٹ ریویو، ڈیلنگ ود مینجمنٹ کمٹمنٹ. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ let us use Deming's wheel and try to see how we can put those 4 quadrants of the Deming's wheel in the context of ISO as a quality management system. یہی بات ہوئی تھی نا. اور ہم نے پھر لاسٹ سیشن میں یہ لرن کیا کہ ایکٹنگ کی جو کوارڈرنٹ ہے ایکشن سے ریلیٹڈ، اور خاص طور پر اسٹریٹجک ایکشن سے ریلیٹڈ، جو ٹاپ مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. سو ان ادر ورڈز، اگرچہ ISO میں ایز اے سسٹم اسٹریٹجک مینجمنٹ پر اور اسٹریٹجک پلاننگ پر ایز سچ ایکسپلسٹ فوکس نہیں ہے، لیکن کلاز نمبر 5 asks from the top management کہ there are certain areas they have to show their commitment. ہم نے کہا تھا ایویڈنس آف کمٹمنٹ، بلکہ ISO کی ریکوائرمنٹ ہے. The top management should show the evidence of management commitment. What is the quality policy? Have they framed? Is it available? Does it cover all the important stakeholders of the organization? اچھا، اور پھر سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر کون سا تھا اور کون سا ہے، جس کے لیے یہ سب آرگنائزیشن، اس میں سب اسٹاف ممبرس، اس کے سارے ریسورسز جس پر فوکس ہیں؟ کسٹمر فوکس، ایکسٹرنل فوکس، ایکسٹرنل کسٹمر فوکس. تو نمبر 1 مینجمنٹ کمٹمنٹ. نمبر 2 کیا چیز آئے گی پھر؟ کوالٹی پالیسی. کوالٹی پالیسی کس پر فوکس ہے؟ ایکسٹرنل کسٹمر پر، بیکاز ہی اور شی از دا ون who really drives the whole system. Remember ہم نے کہا تھا customer requirements would be driving the whole quality management system. And then what? There has to be، کیا چیز تھی ایک اور چیز جو ہم نے لرن کی تھی؟ There has to be a management rep. اس لیے کہ managing director یا chairman اس representative کو آتھرائز کرے گا، ڈیلیگیٹ کرے گا، امپاور کرے گا کہ ہی وڈ بی دی کسٹوڈین آف دا سسٹم، ہی وڈ بی دا ڈائریکٹ لنک اینڈ دا برج بٹوین دی ٹاپ مینجمنٹ اینڈ دی مڈل مینجمنٹ اینڈ دی ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ، اینڈ مے بی ون اسٹیپ ڈاؤن ٹو دی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس. اینڈ دین ون مور اینڈ دا لاسٹ تھنگ وی لرن فرام دی مینجمنٹ ریویو، کلاز نمبر 5, that the chief actor, the main person responsible, the top management, the chairman, the president of the company should make sure that whatever is being decided in management review should be communicated. اور last part جو ہم نے management review کے perspective میں clause number 5 کے perspective میں ISO نے بڑے structured طریقے سے اسٹیپ وائز کہ دیکھیے صاحب، مینجمنٹ ریویو جب ہوگا، جب وہ میٹنگ ہوگی، جب ایکٹیویٹیز کو، پروسیس کو، سسٹم کو، کسٹمر ریکوائرمنٹس کو ریویو کیا جائے گا. ہاؤ ہیو وی ڈن، ہاؤ ہیو وی ڈن ان دا لاسٹ کوارٹر. ہم نے کہا تھا نا، دا میٹنگس کوڈ بی ونس ان اے کوارٹر، مے بی ٹوائس ان اے ایئر. ہاؤ ہیو وی ڈن؟ What is the performance of the system? So یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں پرسپیکٹو میں رکھنی ہے جب کلاز نمبر 5 ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس حوالے سے پھر ہم نے یہ بھی لرن کیا کہ
management commitment, management review, management evidence must also be focused and to show what is the continual improvement. Continual improvement in customer satisfaction, continual improvement in the system performance, continual improvement in the resources which are being used, continual improvement in the training and education of the staff, continual improvement in technology, continual improvement in infrastructure, continual improvement in the buildings and the space, and whatever resources are required to produce that product for the external customer for which this organization has a purpose to be there. تو اس لحاظ سے یہ کلاز نمبر 5 پھر دوبارہ ایکٹنگ کی سٹیج پر جب سائیکل کمپلیٹ ہوگا پروڈکٹ کی ریئلائزیشن کے بعد، پروڈکٹ کی پروڈکشن کے بعد، سروس یا پروڈکٹ یا آئیڈیاز اینڈ آرٹیفیکٹس کی ریئلائزیشن کے بعد، دی چیف ایکٹر، دا مینیجنگ ڈائریکٹر would once again call the meeting, the review meeting. To begin with, this is what our plan was, strategic plan. And then once the product has been manufactured, how have we done? So my dear students, یہ clause number 5 کو اگر آپ strategic management اور strategic planning اور strategic implementation کے perspective میں دیکھیں اور ڈیمنگ ویل کو آپ یوز کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مینجمنٹ ریویو کے اندر پھر آپ نے جو پہلے پلان تھے اس کے مطابق ریویو ان پٹ کو دیکھا، پھر آپ نے میٹنگ کنڈکٹ کی ڈوئنگ کی سٹیج. اب یہاں سب کا سب اس مینجمنٹ ریسپانسبلٹی کے پرسپیکٹو میں اسٹریٹجی مینجمنٹ پر فوکس ہے. آپ نے ریویو میٹنگ کے بعد کچھ چیک بھی کیا کہ ہم نے جو پچھلے سیشن میں جو چیزیں پلان کی تھی، how we have done from the strategic point of view. Was those strategies successful? Did we achieve those targets? What are the indicators? And then the review output after checking, planning, doing and checking within the strategic management perspective. اگر آپ ڈیمنگ ویل کو یوز کریں تو ریویو آؤٹ پٹ جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے ایک ایکشن پلان پیش کرے گا فار دا ہول آرگنائزیشن. لیکن ہم اسی ڈیمنگ ویل کو اب آج یوز کریں گے پروڈکٹ مینوفیکچرنگ، پروڈکٹ آپریشن، سروس ڈلیوری کے پرسپیکٹو میں، اور موو کریں گے کلاز نمبر 6 اور 7. تو آئیے پھر سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں. ISO سسٹم، مینجمنٹ ریسپانسبلٹی، کلاز نمبر 5. اب اس PDCA کے سائیکل کو ہم یوز کرنا چاہیں گے not from the strategic point of view but from the operational point of view. It could also be used from the continuous improvement point of view. یہ ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے کہ اگر فرض کیجئے اس ویل کو ہم نے کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے یوز کرنا ہے تو مے بی وی آر گوئنگ ٹو پلان اینڈ ہیو این امپروومنٹ ٹیم. وہ ٹیم پلاننگ کرے گی، پھر ٹیم یا تو خود ایکشن پرفارم کرے گی یا دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ ایکشن پرفارم ہوں گے. اسی میں پھر چیکنگ کا پارٹ اور آڈٹ کا پارٹ آئے گا، اور پھر وہ امپروومنٹ ٹیم، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، would have a meeting, would like to see what was the improvement plan, how have we done, and the cycle will be closed. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ PDCA cycle, Deming wheel, could be used for different purposes. But today, we would like to use this PDCA from the product manufacturing, product and service operation point of view, product design and development point of view. لیکن پروڈکٹ کے بننے سے پہلے، اب یہ پروڈکٹ سٹیج پر نہیں پہنچ رہے ہیں، مینجمنٹ ریسپانسبلٹی ہیو پرووائڈیڈ اے کوالٹی پالیسی. دے آر ریڈی ٹو امپلیمنٹ اے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم in the name of ISO 9000. They have decided they will use 2000 standard. جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ریسورسز دینے کے لیے تیار ہیں.
تمام جو اسٹاف ممبر ہیں, امپلائیز ہیں, they are ready to fulfill the customer requirements in the context of the product realization. تو دیکھیے پھر کلاز نمبر 6 یعنی ایکٹنگ کے بعد جو اس پی ڈی سی اے کے پرسپیکٹو میں لاسٹ کوارڈرنٹ ہے. اب پروڈکٹ ریئلائزیشن کے پرسپیکٹو میں ہم اس ویل کو اگر یوز کریں تو نمبر 6 کلاز از دی پلاننگ ناؤ. دا مڈل مینجمنٹ اینڈ دا فرنٹ لائن مینجمنٹ, دی آپریٹرز اینڈ دا سپروائزرز اینڈ دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آر ناؤ گیٹنگ ریڈی ٹو فلفل the requirements of the customer so that a product, اور دیکھیے ہم نے پروڈکٹ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ پروڈکٹ از بیسیکلی a resultant and an output of a process. یہ ڈیفینیشن ہے آئی ایس او کی, اور اس میں کیسے we will make sure کہ quality is introduced, that's what we are trying to see. تو clause number 6 is now asked for that in the context of the product, جو بھی وہ پروڈکٹ ہے, in the context of the product, what are the resources? Have you managed them? Are they available? اور clause number 6 being the first planning clause for the product. یہ اب آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ are you focused on the product? Are you focused on the process? Are you focused on the system? Are you focused on the strategic planning? But the wheel can be used for any purpose. ابھی ہم اس کو پروسیس کے لیے یوز نہیں کر رہے. پروسیس کنٹرول, پروسیس کی ویریشن کیسے ہم کریں گے اس ویل کو یوز کر کے, we will talk about that later. But let us say right now we are getting ready, we have system in place, we like to plan for the order which we have received from the customer. Customer requirements have to be fulfilled. So clause number 6 says resource management. اور دیکھیے ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ ہی clause number 7 product realization. تو planning clause, planning for what? Planning for the product. Do we have the resources available? We want to make sure. ISO asks that these resources shall be provided. Word shall means it is a requirement. نہیں پوری ہوگی تو نان کنفارمنس ہوگی. سسٹم ڈاکومنٹڈ ہوگا, پروسیس, پروسیجر, انسٹرکشنز ڈاکومنٹڈ ہوں گی تاکہ کنسسٹینسی, ریپروڈیوسیبلٹی سسٹمز کے اندر موجود ہو. یہی ہم نے کہا تھا نا سی ایم ایم کے حوالے سے کہ آئی ایس او از ایٹ لیول نمبر 3, ریپروڈیوسیبل, فارمل, ڈاکومنٹڈ سسٹم از ان پلیس. اب آپ سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیجئے, پروڈکٹ ریئلائزیشن. یہاں پر پروڈکٹ کیا ہوگا؟ سافٹ ویئر. آپ موٹر تیار کر لیجئے, یہاں پر پروڈکٹ کیا ہوگا؟ موٹر. موٹر سائیکل تیار کر لیجئے, پروڈکٹ موٹر سائیکل ہوگا. تو موٹر سائیکل کے لیے, موٹر کے لیے, سافٹ ویئر کے لیے یا کھانا تیار کر لیجئے. اگر آپ آئی ایس او کو کسی ہوٹل انڈسٹری میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر کسی ہاسپٹل میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پروڈکٹ کیا ہوگا؟ دی سروسز پرووائڈ ٹو دی پیشنٹ. وہ پروڈکٹ ریئلائزیشن ہوگی, وہ ڈوئنگ فیس ہوگا. لیکن اس سے پہلے فرض کیجئے اگر آپ ہاسپٹل کے پرسپیکٹو میں سے دیکھ رہے ہیں تو ریسورس مینجمنٹ جو پلاننگ فیس ہے, پلاننگ فار دی سروسز ٹو بی گیون ٹو دی پیشنٹ ان اے ہاسپٹل. فرض کیجئے کہ پیشنٹ کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ, دل کی بیماری والا ہے. اب پلاننگ فیز کے اندر اب سروس کیا پرووائڈ کرنی ہے؟ پروڈکٹ ریئلائزیشن کیا ہوگی؟ سروسز گیون ٹو دی پیشنٹ ہو از اے کارڈیک پیشنٹ. ریسورس مینجمنٹ یعنی پلاننگ کے پرسپیکٹو میں اگر وہ ہاسپٹل آئی ایس او سرٹیفائڈ ہے, ریسورس مینجمنٹ مین ڈو وی ہیو دی کارڈیولوجسٹ, ڈو وی ہیو اے تھیٹر available? Do we have the nurses available who are specialized in that particular aspect to be given and to complement the services given by the doctor? Coronary unit ہے, سی سی یو جس کو آپ کہتے ہیں, آئی سی یو ہے, انٹینسو کیئر یونٹ.
اس لیے کہ اگر ایک ہاسپٹل کارڈیولوجی ریلیٹڈ سروسز دے رہا ہے, پروڈکٹ ریلائزیشن میں کیا ہے, کارڈیولوجی ریلیٹڈ سروسز, اور وہاں سی سی یو اور آئی سی یو نہ ہو, تو آئی ایس او کے پرسپیکٹو میں اٹ ول بی اے نان کنفارمنس. ریسورس مینجمنٹ ریکوائرز that all these resources be available if you like to give cardiology related services. Remember, I shared with you an example of that hospital in Canada which is specialized only in one disease, hernia operations. صرف ایک. اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیسا ہاسپٹل ہے؟ بہرحال this hospital is specialized only and only to provide services for the hernia operations. It's well known. ان کے پروسیس کو پڑھیے, ان کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور دیکھیے کہ دوسروں کے مقابلے میں لمبی لائن ایک لگی ہوئی ہے ان پیشنٹس کی جو اس ہاسپٹل میں آپریشن کروانا چاہتے ہیں. کاسٹ از لو, ریکوری از فاسٹ, مارکیٹ امیج از ایکسلنٹ. تو آئی ایس او ریکوائرز دیٹ یو ڈیولپ اے سسٹم, formal system, that the customer requirements would be fulfilled, and of course you will have a better market image. Clause number 8 کو ذہن میں رکھیے گا. Clause number 8 is covering all the clauses. اس کی ڈسکشن بعد میں آئے گی. Measurement, monitoring, analysis, generation of data. اور ڈیٹا تو کہاں نہیں ہے, اسی لیے یہ ایک horizontal clause ہے. It deals with the quality management system itself. It deals with management review. It deals with resource management. And also, certainly, it deals with product realization. There's going to be a lot of data. We are going to analyze it. Of course, we will collect it, gather it. We will analyze it. We will make decisions. کچھ decisions strategic type کے ہوں گے, جیسے ہم مینجمنٹ ریسپانسبلٹی میں ڈسکس کر کے آئے. کچھ ڈیسیژنز کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ریلیٹڈ ہوں گے, جو کوالٹی ایشورنس سسٹم کلاس نمبر 4 کا جو ہیڈ ہے وہ اس کو لک آفٹر کرے گا. اچھا, پھر یہ جو ٹول ہے ڈیٹا گیدرنگ کے لیے اور کلیکشن کے لیے, ڈیٹا انالیسس کے لیے, کوالٹی کنٹرول ریلیٹڈ ٹول, کنٹینیوس امپروومنٹ ریلیٹڈ ٹول, کسٹمر ریکوائرمنٹس گیدرنگ ریلیٹڈ ٹولس, جس کو آئی ٹی والے آر ایس ڈاکومنٹ کے پرسپیکٹو میں کہتے ہیں صاحب ہمیں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ گیدر کرنی ہے. یہ بھی باقاعدہ ایک انجینئرنگ ہے. وہ کلاس نمبر 8 کے ڈسکس کرنے کے بعد دین وی ول فوکس آور اٹینشن ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈیٹا, لیٹ دی ڈیٹا اسپیک فار اٹ سیلف, اینڈ آئی وش دی آرگنائزیشن could use visualization, presentation of data. Action should be taken, improvement should be there. ٹھیک ہے صاحب. So are we ready for entering into the planning phase of PDCA from the product point of view? Resource management. Let's look at resource management. Clause number 6, resources management. And we like to see what are the resources required for this particular product for which the customer has placed an order. 6.1, we will talk about provision of resources. Number 2, very important resources, human resource. 6.2.1, within the human resource, which person is assigned what responsibility and where? Has he given the authority? 6.2.2, those people, are they trained? Do they know? Are they competent? From the viewpoint of that particular product. Product could be football. تو یہاں پر پھر competency کیا ہوگی کہ وہ جو ورکرز ہیں فٹ بال کو سٹچ کر سکتے ہیں. اچھا, اور دیکھیے سیالکوٹ میں کتنی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو فٹ بال کی سٹچنگ کرتی ہیں, اور کئی سٹچر ہاتھ سے اس کو سٹچ کرتے ہیں. ایک اسپیشل ٹیکنیک ہے, اینڈ پاکستان از ویری ویل نون فار دیٹ ٹیکنیک. سو دا کوشچن از, فرام دی فٹ بال انڈسٹری پوائنٹ آف ویو, ود ان ریسورس مینجمنٹ, ڈو یو ہیو انف اسٹیچرز اویلیبل کہ آپ کو صاحب یہ فیفا کا آرڈر آ گیا ہے اور تھاؤزنڈز آف فٹ بال آپ کو پروڈیوس کرنے ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو پرووائڈ دیم آن اے گیون ڈیٹ. So the question is,
Do you have enough stitchers? Are they competent? If not, have you provided them training? These are the issues which we are going to cover in resource management. 6.3 infrastructure. اب انفراسٹرکچر بلڈنگ بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, مشینری بھی ہے. اگر آپ فٹ بال کی مثال لیں, لیدر بھی ہے, لیدر کی کوالٹی بھی ہے, لیدر کی ٹیننگ بھی ہے, لیدر کی پھر پوری سپلائی چین ہے, اس کی ڈلیوری بھی ہے. سیالکوٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیٹس ٹاک آف دی کٹلری, سرجیکل گڈس. تو جس پروڈکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, میں آئی ٹی کی ایگزامپل لے لیتا ہوں. ایک آپ کو سسٹم بنانا ہے, وی ہیو ٹو یوز جاوا لینگویج. فائن. ڈو یو ہیو جاوا ڈیولپرس؟ ڈو دے نو دی ویب سروسز ریلیٹڈ ایشوز؟ آر دے کمپیٹنٹ انف that this application is going to run on internet and all those utilities are have to be provided. فرض کیجئے میں کہتا ہوں J2E, J2EE, تو آپ کے پاس جو لوگ ہیں, are they competent? ایک زمانہ تھا when Java was being introduced, most of the software engineers, they were competent in either C language or C++. And here comes Java. It gives you more flexibility, more modularity, more scalability, object-oriented approach. پھر اسی میں کہتا چلوں, چونکہ کمپیٹنسی کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد انفراسٹرکچر کے اندر ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, آبجیکٹ اورینٹڈ کے پرسپیکٹو میں انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ایشو ہیں. ڈو یو ہیو دوز ٹولز اویلیبل؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کمپیٹنسی اور انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو میں ریسورس مینجمنٹ کی پلاننگ کرتے ہوئے ریسورسز کی. ویسے تو دیکھیے مینجمنٹ آف ریسورسز اور پہلا فنکشن مینجمنٹ کا پلاننگ ہی ہے. اس پرسپیکٹو میں تو ہم پی ڈی سی اے کو بالکل صحیح, اس ویل کو صحیح طور پر پروڈکٹ ریئلائزیشن کے پرسپیکٹو میں یوز کرنے لگے ہیں. اور آخری پوائنٹ پر آئی ایس او کی ریکوائرمنٹ ہے کہ صاحب ورک انوائرمنٹ, اس کے لیے بھی کچھ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو کیسے کام کو پرفارم کرنا ہے. ابھی کام ہوا نہیں, ابھی ڈوئنگ کی سٹیج نہیں آئی. وی آر ٹرائنگ ٹو گیدر دی ریسورسز ٹوگیدر اینڈ دین آف کورس دی ایکشن ول بی ٹیکن. لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے, پلاننگ کی سٹیج ہے, ریکارڈنگ ابھی نہیں ہوئی. کوشچن از پروڈیوسر از دیئر, کیمرا مین از دیئر, میک اپ آرٹسٹ is there. So many people are required. And of course, the resource person has to be there. All of them, are they competent? Resource person نے جو لیکچر ریکارڈ کرانا ہے وہ اس میں کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. کیمرا مین تصویر لینے کے پرسپیکٹو کے اندر اس کے جو ایشو ہیں وہاں اس کی کمپیٹنسی ریکوائرڈ ہے. اسی طرح سے پروڈیوسر اور ڈائریکشن کے حوالے سے ہے. اور پھر یہ سب ورک انوائرمنٹ ہے کہ ایک ایسا ورک انوائرمنٹ کہ جس کے اندر یہ سب ایز اے ٹیم اس پورے ڈاکومنٹڈ پروسیس کو فالو کریں تو ایک ایسا پروڈکٹ سامنے آئے کہ جب وہ اسٹوڈنٹس کو پہنچے, ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, آپ کو ملے, تو اسٹوڈنٹس کہیں ہاں صاحب وی آر سیٹسفائڈ اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو لرن دیز کانسیپٹس اینڈ وی آر گیٹنگ دیز کانسیپٹس. تو آئی ایس او کے پرسپیکٹو میں یہ ہے ریسورس مینجمنٹ کے ایشوز. آئیے ذرا ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. 6.1 پروویژن آف ریسورسز. ہیو یو ڈیٹرمنڈ اور دی آرگنائزیشن شیل ڈیٹرمن. یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں ورڈ شیل یوز ہو رہا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ آف کورس اف یو وانٹ ٹو گیٹ یور سسٹم سرٹیفائڈ. ہیو یو ڈیٹرمنڈ اینڈ ہیو یو پرووائڈیڈ آل دا ریسورسز. مینجمنٹ ریسپانسبلٹی میں تو یہ تھا کہ ٹاپ مینجمنٹ از ریسپانسبل. اسٹریٹجک لیول پر انہوں نے کہا صاحب یس وی ول پرووائڈ, وی ہیو کمیٹڈ, وی ول گیو دی ریسورسز. اب پروڈکٹ فوکس ہے, اس پروڈکٹ ریلیٹڈ آر دوز ریسورسز اویلیبل. دین ہیو یو امپلیمنٹڈ اینڈ مینٹینڈ اے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. یہاں ہم آئی ایس او کی بات کر رہے ہیں, اے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم.
but it could be any other quality management system. اور اس کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی پھر ریکوائرمنٹس پوری ہونی ہے, اور اس سسٹم کے اندر کنٹینیول امپروومنٹ اور اس کی افیکٹونیس وہ بھی ساتھ میں پھر اسٹڈی ہوگی. تو ہیو یو ڈیٹرمنڈ اینڈ ہیو یو پرووائڈیڈ, یہ کوشچن ہوگا مڈل مینجمنٹ سے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے. یہ پلاننگ کس سٹیج کی ہو رہی ہے؟ مڈل لیول کی. اب پروڈکٹ ریئلائز ہونے لگا ہے, coders will code, doctors will provide service, supervisors and operators will work on the machine, cameraman will use his camera to record the lecture. تو پروڈکشن سے پہلے, پروڈکٹ ریئلائزیشن سے پہلے, have you determined, have you implemented, are you ready to maintain? اور پھر اگلی بات ہے provision of resources کے اندر, you should enhance the customer satisfaction by meeting the customer requirements. یہ کیسے؟ کیا ریسورسز ہیں؟ Have you made sure? تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے my dear students کہ آپ کسٹمر سیٹسفیکشن کو میجر کیسے کریں گے؟ وہ ٹول آپ کے پاس اویلیبل ہیں, وہ انسٹرومنٹس ہیں, وہ فارمز ہیں, یا کسٹمر سیٹسفیکشن کو انہانس کرنے کے لیے آپ نے کوئی ان کے ساتھ میٹنگ کوئی ان کو اویئر کیا, ان کو اپنی سائٹ پہ بلایا؟ پروویژن آف ریسورسز. تو جو بھی آپ پلان کرنے جا رہے ہیں, پلاننگ ہے نا, جو بھی آپ پلان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہوئے کسٹمر سیٹسفیکشن کا لیول یہاں تک ہوگا. کہاں تک ہوگا؟ وی لیو اٹ ٹو یو. ISO اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پریشان نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ طے کرتے ہیں, ٹاپ مینجمنٹ یہ طے کرتی ہے کہ صاحب 95% اگر کسٹمر سیٹسفائی ہوں اور 5% اگر کمپلینٹس آ جائیں, یعنی 5 پروڈکٹ ڈلیوری میں, 5% سروس ڈلیوری میں, 5% انفارمیشن سسٹم ڈلیوری میں اگر کچھ پرابلمز ہوں اور کسٹمر کمپلین کریں تو اٹس اوکے, آور سسٹم از آل رائٹ. دیکھیے یہ تو پھر ٹاپ مینجمنٹ کا ڈیسیژن ہے. They would face the consequences. ISO says we are all right. Remember we said, think before what you want to say it and document it, and then do it what you said. اور بعد میں پھر ہم نے اس کو آڈٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے صاحب, یہ ہمارا لیول ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کا, اور ہم یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کو پھر انہانس بھی کرنا ہوگا, اور یہ ریسورسز آپ کو انہانسمنٹ کے, یہ بھی تو دیکھیے انہانسمنٹ جو ہے وہ کنٹینیول امپروومنٹ ہے. تو گویا کنٹینیول امپروومنٹ کسٹمر سیٹسفیکشن میں بھی ہوگی, کنٹینیول امپروومنٹ پروسیس سیٹسفیکشن میں بھی ہوگی, کنٹینیول امپروومنٹ سسٹم پرفارمنس میں بھی ہوگی, کنٹینیول امپروومنٹ امپلائیز کی ٹریننگ اور امپلائیز کی موٹیویشن میں بھی ہوگی. اس کی بات بھی ہم کریں گے, ابھی وہ بات ایکسپلسٹلی نہیں آ رہی ہے. ابھی فی الحال تو بات یہ ہو رہی ہے کہ صاحب جو پروڈکٹ ہم نے بنانا ہے آپ اپنے سٹاف کو اس کی ٹریننگ دے دیجئے, ہماری ISO کی وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو انہانس کرنا ہے. اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ ISO 9001 ایک ٹوٹل کوالٹی کے پرنسپلس کو انکارپوریٹ کیا ہوا ہے. سارے نہیں, لیکن بہت سارے پرنسپلز ہیں جو انکارپوریٹڈ ہیں. کچھ پرنسپلز میں آپ سے شیئر کروں گا جو 9004 کے اندر گائیڈنس کے طور پر موجود ہیں. یو کین ڈو اٹ اف یو لائک, یو کین ایکسل, یو کین لیو اٹ. 6.2 از ناؤ ہیومن ریسورسز. اس میں پہلی بات 6.2.1 کلوز نمبر 6 سب کلوز 2 سب کلوز 1 6.2.1 ISO 9001 کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دوز ہو آر ریسپانسبل, کیا ان کی ریسپانسبلٹیز ڈیفائنڈ ہیں کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں؟ آر دے کمپیٹنٹ؟ اچھا, اب کمپیٹنس کے بارے میں پھر ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ڈو دے ہیو ایجوکیشن؟ آر دے کارڈیولوجسٹ؟ ان کے پاس MBBS کی ڈگری ہے؟ MBBS کی ڈگری تو ایک جنرل ہے. اگر یہ کارڈیولوجی کا ہاسپٹل ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے تو پھر have they given a special training, special education within that particular area of medicine, surgery, whatever is required, formal education,
ٹریننگ, مشین کو یوز کرنا ہے اس کی ٹریننگ ہے, پروڈکٹ کی کوالٹی کو میجر کرنا ہے اس کی ٹریننگ ہے, کسی ڈیٹا کلیکشن کے ٹول کو یوز کرنا ہے, انسٹرومنٹ کو یوز کرنا ہے اس کی ٹریننگ ہے. اسکلس, اب دیکھیے اسکلس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہینڈز آن اسکلس. ایک لینگویج آ رہی ہے, کمپیوٹر لینگویج ہے, مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, کسٹمر مانگتا ہے, ہیو یو پرووائڈیڈ دیٹ اسکل. ایک نئی اسپننگ کی مشین آ گئی ہے, اور اسپننگ اور ویونگ کی تو ساری ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہتی ہے. آر دی آپریٹرز اسکلفل؟ یہ وہ اسکلز ہیں. ہینڈز آن ٹریننگ. ایجوکیشن از فارمل, ٹریننگ از جاب ریلیٹڈ, اٹ could بی پروڈکٹ ریلیٹڈ. اسکلز where you can use your hands or maybe you can use your mind. You must be skillful. That's what the ISO is requiring. And experience. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ experience کتنا؟ ISO has nothing to do with it. Naturally, 6-month experience versus 6-year experience. آپ مجھے بتائیے کوالٹی میں ڈفرنس ہوگا یا نہیں؟ ایک پروڈکٹ یا سروس کی کموڈٹی پرائس ہوگی اور دوسرے پروڈکٹ یا سروس کی پریمیم پرائس ہوگی. لیکن ISO کے پرسپیکٹو میں ایکسپیرینس از اوپن. 6.2.2 اس کو ہم نے مزید ISO نے اسپیسیفائی کر دیا, کمپیٹنس, ٹریننگ, اویئرنیس, اسکل سیٹ, اس لیے کہ دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وی آر اونلی کنسرنڈ that the competency should be provided to produce that product. ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کے حوالے سے جس کا آرڈر ہمارے پاس آ چکا ہے. ہم نے کہا تھا وہ فٹ بال بھی ہو سکتا ہے, وہ موٹر سائیکلز بھی ہو سکتے ہیں, وہ انفارمیشن سسٹم بھی ہو سکتا ہے, اٹ could be anything. Number 1, identify competency needs. کتنے لیول کے کمپیٹنٹ لوگ چاہیے؟ آپریٹر لیول پر, سپروائزری لیول پر, مینیجریل لیول پر, کوالٹی ایشورنس لیول پر, کس لیول پر کس قسم کے لوگ چاہیے؟ آئیڈینٹیفائی دیم. پرووائڈ ریکوائرڈ ٹریننگ. ایویلویٹ دی افیکٹونیس آف دی ٹریننگ. ٹریننگ کا ریکارڈ رکھیے, آخر میں ریکارڈ کی بات بھی آئے گی. اور پھر افیکٹونیس, آیا وہ ٹریننگ افیکٹو بھی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ٹریننگ دینے کے باوجود آپ کو بار بار کریکٹیو ایکشن لینا پڑ رہا ہے, بار بار ری ورک کرنا پڑ رہا ہے. اس کی بات بھی آئے گی سسٹم کے اندر. اس لیے کہ ابھی تو ہم ڈیزائن سٹیج پر ہے نا, پلاننگ سٹیج پر. جب کام ہوگا تو افیکٹونیس تو سامنے آ جائے گی, ہم خود کو چیک کریں گے. آر دا کمپیٹنٹ پیپل دیئر؟ جو ٹریننگ آپ نے اس پروڈکٹ کے ریئلائزیشن کے پرسپیکٹو میں, ایسا تو نہیں کہ ابھی آج ہم نے وہ لینگویج سیکھی اور آپ کل مجھے وہ دے دیں کہ صاحب یہ کسٹمر کی RS ڈاکومنٹ ہے, اس کو کوڈ کیجئے. Competency and effectiveness of training. Ensure that the staff is aware of the relevance and the importance of the activities and contributions, that how they can achieve the quality objectives. Awareness بھی ہو, relevance بھی ہو, اور competent بھی ہو کہ ہمیں یہ quality objectives achieve کرنے ہیں. اور اگلا پوائنٹ 6.2.2 کے پرسپیکٹو میں, کمپیٹنسی کے پرسپیکٹو میں, مینٹین اپروپریٹ ریکارڈ. اس لیے کہ یاد ہے آڈٹ ہوگا کہ صاحب کون لوگ تھے, ان کا ایجوکیشن لیول کیا تھا, ٹریننگ کیا تھی, اسکل سیٹ کیا تھا, were they competent to produce this particular product, were they competent to produce this information system, were they competent to provide this service of the hotel, of the hospital, of the educational institution. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا کورس ڈلیور ہو رہا ہے, تو جو ریسورس پرسن یہ کورس ڈلیور کر رہا ہے اس کا ایجوکیشن لیول کیا ہے,
اس کا ایکسپیرئنس کیا ہے, اس نے کس قسم کی کتنی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے. آئی ایس او سسٹم اگر وہ ایکسپلین کر رہا ہے تو خود اس کا آئی ایس او میں کیا ایکسپیرئنس ہے اور ایکسپرٹیز ہے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ آئی ایس او میں ہائیسٹ لیول کی جو ٹریننگ ہے وہ لیڈ آڈیٹر کی ٹریننگ کہلاتی ہے. اور پھر لیڈ آڈیٹر کی ٹریننگ بھی کس کمپنی سے کی ہے؟ بہت ساری کمپنیاں ہیں, بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں, بہت ساری اکیڈمیز ہیں, کموڈٹی بھی اور پریمیم بھی. اور پھر ایکسپیرئنس کتنا ہے؟ مثلا میں نے اس کمپنی سے ٹریننگ لی, اس انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لی, لیڈ آڈیٹر کی میں بات کر رہا ہوں, which is the unique institute and which is basically the driving force behind all these standards. And it's worldwide known. And then how many companies I have audited, I have worked, I have developed their systems for. پھر اس میں آئی ٹی سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر, مینوفیکچرنگ سیکٹر. تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں, اس کو ریکارڈ کیجئے. کس چیز کو؟ ایجوکیشن کو, ان کی ٹریننگ کو, ان کی کوالیفیکیشن کو, ان کی ایکسپیرئنس کو. یہ اگر نہیں ہوگا تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈوئنگ کی سٹیج میں آپ جو مرضی کر لیجئے, پروڈکٹ بناتے ہوئے پرابلمز ہوں گے, ایشوز ہوں گے, ڈیفیکٹس ہوں گے, کمپلینٹس آئیں گی. تو کرنے سے پہلے پلاننگ کی سٹیج پر وی آر ٹرائنگ ٹو سی دیٹ. 6.3 انفراسٹرکچر. آئیڈینٹیفائی کون؟ آرگنائزیشن میں سے کون لوگ مینیجیریل لیول کے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس. آئیڈینٹیفائی, پرووائڈ اینڈ مینٹین. اور یہ شیل ہے. آرگنائزیشن, اگر آپ اسٹینڈرڈ کی کاپی دیکھیں تو اسٹینڈرڈ کی کاپی میں لکھا ہوا ہے آرگنائزیشن شیل آئیڈینٹیفائی, آرگنائزیشن شیل پرووائڈ. تو اٹس اے ریکوائرمنٹ اینڈ مینٹین. ہمارے یہاں پاکستان میں پروویژن تو ہے, مینٹیننس کے لیے بھی بجٹ چاہیے, مینٹیننس بھی ضروری ہے. مینٹین دی فیسلٹیز وچ آر نیڈیڈ ٹو اچیو دی پروڈکٹ کنفارمٹی. آئی ٹی ہاؤس, P2 کمپیوٹرز موجود ہیں. ڈیفینیٹلی کوڈ تو لکھا جا سکے گا, وہ ایفیشنسی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے پھر پروجیکٹ کی ڈیلیوریبلز کے اندر تاخیر ہوگی, ڈلیوری کے اندر you will not be able to meet the deadlines. And my dear students, if you don't meet the deadline, what happens then? Well, customer may be angry. تو اس پرسپیکٹو کے اندر جو چیزیں انکلوڈ ہیں اس کے اندر پھر بلڈنگز ہیں, ورک اسپیسز, ورک اسٹیشنز جہاں پہ کام ہو رہا ہے, اینڈ دی ایسوسیٹ فیسلٹیز, پروسیس اکوپمنٹ, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر. میں نے ابھی P2 کی ایگزامپل دی تھی, ہارڈ ویئر آ گیا نا. پھر سافٹ ویئر ٹولز, کتنا پرانا ورژن ہے, کسٹمر کو آپ لیٹسٹ دینا چاہیں گے, لیٹسٹ فیسلٹیز دینا چاہیں گے. اس نے اسٹیٹڈ نیڈ کے اندر شامل تو نہیں کی, لیکن کیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے, آپ اس کو یہ دینا چاہیں گے؟ آپ خود سوچئے کہ اگر اس کی ایکسپیکٹیشن سے, اسٹیٹڈ ایکسپیکٹیشن سے پرسیوڈ اور لیٹنٹ ایکسپیکٹیشن کو آپ فلفل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ بی مور سیٹسفائڈ. اور آخری بات ہے سپورٹنگ سروسز, آفٹر سیل سروسز, وارنٹی سروسز, کیا وہ بھی اویلیبل ہیں انفراسٹرکچر کے پرسپیکٹو میں؟ ایسا تو نہیں کہ پروڈکٹ ڈلیور ہوا اور اس کے بعد ختم. تو آفٹر سیل سروس از ایون مور امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر کئی سروس سینٹر آپ کو ایسے نظر آئیں گے, خاص طور پر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے حوالے سے. کوئی کہتا ہے میں سب 3S کمپنی ہوں, کوئی 5S کمپنی کہتا ہے. وہ سب اسی سپورٹنگ سروسز کے حوالے سے, کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو سیٹسفیکشن اور انہانس کرنے کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اور اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ٹیکنیشین آپ کو نظر آئیں گے, ایسے انجینئر نظر آئیں گے کہ جو کمپنیاں کہتی ہیں کہ صاحب ہمارے سسٹم پر, ہمارے ٹولز پر, ہمارے اکوپمنٹ پر, ہمارے اسٹینڈرڈ پر یہ اسٹاف ہے, اینڈ وی گیو یو دا بیسٹ سروس.
اور لاسٹ پارٹ جو ریسورس مینجمنٹ کے اندر ہم لرن کرنا چاہیں گے, ورک انوائرمنٹ. آئیڈینٹیفائی اینڈ مینج, دو چیزیں انپورٹنٹ ہیں. ہیومن ورک انوائرمنٹ, ہیومن ٹو ہیومن, انٹرپرسنل, پیپل سکلز, موٹیویشن لیول کیا ہے, لیڈرشپ لیول کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اینڈ دا فزیکل فیکٹرز, جیسے آپ پڑھتے ہوں گے ونس اگین آئی ٹی میں بھی اور کچھ دوسرے ایریاز میں بھی, ہیومن کمپیوٹر انٹرفیس ergonomics کا ایریا ہے. وٹ از دی کمفرٹ آف دیٹ فرنیچر, دیٹ چیئر, دیٹ سوفا, دیٹ ٹیبل وچ از پرووائڈیڈ ان دی ورک اسپیس. اور ergonomics کے حوالے سے ایسے آپ کو چیئرز اور سوفاز ملتے ہیں which are very expensive. They have been designed with the contour of the body of the person who is going to sit there for 4, 5, 6, 7 hours. So the person should feel comfortable. Physical factors, human factors, and human physical interface. یہ human computer interface بھی ہو سکتا ہے, human chair interface بھی ہو سکتا ہے, human machine interface بھی ہو سکتا ہے. And of course what is needed to achieve the product conformity. تو یہ ہیں وہ ایشوز ریسورسز مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں جو پلاننگ فیز کے اندر ISO requires that now before you start the product, have you taken care of them? And here comes, my dear students, the doing stage. آپ نے لکھ دیا, سوچ لیا, لکھ دیا. You have thought what you want to do. You have thought what you want to say. آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کر لیا, پلاننگ بھی اس کی مکمل ہو گئی. Here comes the product realization stage, doing stage. اس کلوز کے اندر, اور یہ ISO کے سسٹم میں خاصی بڑی کلوز ہے, یہ ہے پروڈکٹ پروڈکشن, یہ ہے پروڈکٹ ڈیزائن, بلکہ مجھے کہنا چاہیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. فرسٹ از دا ڈیزائن, پروڈکٹ ڈیزائن, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, پروڈکٹ پروڈکشن, مینوفیکچرنگ, ساری چیزیں, یعنی پوری سپلائی چین کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر آئے گا. ٹوٹل را مٹیریل کے پرچیز سے لے کر سپلائر ریلیشن شپ سے شروع کر کے سم تھنگ وچ از آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. لاجسٹک کے ایشو ہیں, انوینٹری کے ایشو ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے ایشو ہیں, ویئر ہاؤس کے ایشوز ہیں, ٹرانسفارمیشن پروسیس کے ایشو ہیں. اس کے بعد جو آؤٹ پٹ کسٹمر کو جا رہی ہے, آفٹر سیل کے ایشو ہیں. پروڈکٹ ریئلائزیشن کے اندر ریکوائرمنٹس آر دیئر. تو اس لیے ذرا صبر سے اس کو سنیے گا. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن جو اس کے امپورٹنٹ ایریا ہیں وہ ہمیں کور کرنے ہوں گے. اچھا, پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پروڈکٹ ویرائٹی آف پروڈکٹس, کہیں آپ میں سے جو آئی ٹی کے ہیں, انفارمیشن سسٹم اور سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہوں گے آپ, کہیں ہاسپٹل اور ایجوکیشنل سیکٹر کے اندر سروس ڈلیوری کی بات ہو رہی ہے, کہیں کھانے کے ڈلیور ہونے کی بات ہو رہی ہے, کہیں موٹر سائیکل, گاڑیاں, فٹ بال, قینچیاں اور اچار بن رہے ہیں. And let us also include the financial institution and the banks, insurance companies. اور اس کے اندر بھی اب بہت سارے بینکس ایسے آ گئے ہیں جو آپ کو اسلامک بینکنگ کے پرسپیکٹو کے اندر پروڈکٹ اور سروسز دے رہے ہیں. تو دیکھیے, اسلامک بینکنگ کے پرسپیکٹو کے اندر پھر کیا وہاں سٹاف کمپیٹنٹ ہے, ٹریننگ ہے, پروڈکٹ کو ڈلیور کرنے سے پہلے, پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنے سے پہلے, پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے, تو آر یو ریڈی ٹو لرن دی کانسیپٹس آف پروڈکٹ ریئلائزیشن ناؤ؟ اٹ کوڈ بی ٹینجیبل پروڈکٹ, اٹ کوڈ بی انٹینجیبل پروڈکٹ. اب بہرحال یہ سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم ISO کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے 7.1 میں ISO ریکوائرز پلاننگ آف پروڈکٹ ریئلائزیشن, یعنی ڈیمنگ کا جو ویل ہے اس میں ہم نے پہلے کہا جی اسٹریٹجک لیول کے اوپر پلاننگ ہونی چاہیے. اوکے, یو کین یوز دا ویل. پھر آپ نے کہا, آج مثلاً ہم بات کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب, اب ہم پروڈکٹ کی ریئلائزیشن کے پرسپیکٹو کے اندر اوور آل آرگنائزیشن کے ریسورسز کو پلان کر رہے ہیں تاکہ یہ پروڈکٹ بن جائے.
اب ایون پروڈکٹ کی ریئلائزیشن کے لیے بھی یوں کہہ لیجئے اب ہم اسمبلی فلور پر، پروڈکشن فلور پر، وہاں جہاں شور ہوتا ہے، وہاں جہاں مشینیں ہوتی ہیں، اگر آپ مینوفیکچرنگ کی ایگزامپل لے رہے ہیں، آئی ٹی کی ایگزامپل لے لیجئے، تو آر ایس ڈاکومنٹ آ چکا، اب اس کے بعد انالیسز ہے، ڈیزائن ہے، اب میں پرائمری ڈیزائن اور سیکنڈری ڈیزائن میں نہیں جاتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی کوڈنگ ہے، پھر اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ ہے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن، بلکہ سب کے لیے یہ کانسیپٹ ہے، ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کون کرے گا؟ یہاں پر کلوز نمبر 7 میں، پھر اسی کلوز کے اندر ویری انپورٹنٹ کلوز، اسی کلوز کے اندر when some flaws are there, some gaps are there during product realization, have you taken a corrective action? You have taken the action to correct the product realization according to the input and the requirement given by the customer. So number 1, planning of product realization, 7.1. 7.2, customer related process. ابھی میں نے آر ایس کی بات کی، وہ کسٹمر ریلیٹڈ پروسیس ہے، اور کچھ چیزیں ہوں گی جو اس میں ہم لرن کرنا چاہیں گے کہ آئی ایس او کیا ریکوائر کرتا ہے۔ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایشو، یہ ہے وہ کلوز کہ جو اس سے پہلے جب 94 کا سٹینڈرڈ ہوتا تھا تو اکثر کمپنیاں پاکستان میں کہتی ہیں کہ صاحب وی آر سرٹیفائڈ فار 9002، ہم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کلوز کو اپنی کمپنی کے اندر نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کسٹمر نے ڈیزائن دے دیا ہے، ہم اس کے مطابق گارمنٹس بنا کر ان کو ڈلیور کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلوز ہے کہ جس میں کمپنی کو کچھ ریسورسز زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آر اینڈ ڈی، ڈیزائن ورک ہے نا، کچھ آپ کو نالج ورکر چاہیے ہوں گے، ایکسپرٹ ڈیزائنرز، لیکن بہرحال آئی ایس او 9001 2000 کے اندر بھی اگر آپ کی کمپنی یہ کہہ دی ہے کہ صاحب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہم ان ہاؤس نہیں کر رہے ہیں، تو اس 7.3 کلوز کو، بلکہ کہنا چاہیے 7.3 سب کلوز کو آپ لکھ سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کہ دس کلوز از ناٹ ایپلیکیبل ٹو اس، دیٹس فائن۔ 7.4 پرچیزنگ آف را مٹیریل، پرچیزنگ آف ٹائم، پرچیزنگ آف سروسز۔ 7.5 پروڈکشن اینڈ سروس پروویژن، یعنی 7.5 سے پہلے دیکھیے کتنی ساری چیزیں، کام تو اب شروع ہوا ہے 7.5 کے اندر۔ 7.6 کنٹرول آف میجرنگ اینڈ مانیٹرنگ ڈیوائسز، ٹائر بن رہا ہے، ٹائر میں ہوا ڈالی جا رہی ہے، پینٹ ہو رہا ہے، پیشنٹ آیا ہے، اس کو بخار ہے، کیا تھرمامیٹر ہے؟ تھرمامیٹر صحیح ہے، کنٹرول آف میجرنگ اینڈ مانیٹرنگ ڈیوائسز، شوگر لیول چیک ہو رہا ہے، ایکس رے لیا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ریسورس پرسن ہے وہ جو ڈلیور کر رہا ہے، کیا وہ کورس آؤٹ لائن کے مطابق ہے؟ کیا اس کو میجر کیا جا رہا ہے؟ کوئی اس کو آبزرو کر، نیچرلی اس کو میجر کرنے والا، آبزرو کرنے والا، مانیٹر کرنے والا، اب یہاں ڈیوائس کوئی کیمرہ تو نہیں ہوگا یا کوئی آپ مشین بھی نہیں لگائیں گے، کوئی دوسرا پروفیسر ہوگا جو یہ دیکھے گا کہ یہ آؤٹ لائن ہے اس کورس کی۔ اب ڈیوائس ضروری نہیں کہ وہ کوئی ہارڈ ویئر ہی ہو یا کوئی مشین ہی ہو، اٹ کوڈ بی اے پرسن ایز ویل۔ آئیے تو پھر 7.1 کو کم از کم آج پلاننگ کے حوالے سے ذرا دیکھنا چاہیں گے ہم، پروڈکٹ ریئلائزیشن کے فوکس کے اندر۔ وائل پلاننگ دی پروڈکٹ ریئلائزیشن یو شوڈ ڈیٹرمن دی فالوئنگ۔ نمبر 1، یہ کلوز بلکہ سب کلوز آج ہم لرن کرنا چاہیں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم یو شوڈ بی مینٹلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی ریڈی ٹو گو ٹو دی ڈوئنگ اسٹیج۔ ابھی ڈوئنگ اسٹیج کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو پلاننگ تو ہر جگہ پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پلاننگ میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ نمبر 1،
quality objectives and requirements for the product. اس پروڈکٹ کے لیے ریمبر کراسبی نے کیا کہا تھا کہ my definition of quality is conformance level to the requirement of the customer, جو آپ کو پروڈکٹ دینا ہے. جرین نے کیا کہا تھا کہ صاحب جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ڈالر کی بات کرتی ہے, جو مڈل مینجمنٹ ہے وہ پروسیس کی بات کرتی ہے, جو فرنٹ لائن آپریٹرز اور سپروائزرز ہیں ان کو آپ پھر آپریشنل ایکسلنس کی بات کریں. تو کوالٹی آبجیکٹیوز اینڈ ریکوائرمنٹس فار دی پروڈکٹ. نمبر 2, نیڈ فار دی پروسیس. کیا نیڈ ہے ان کی؟ نیڈ فار ڈاکومنٹیشن, نیڈ فار ریسورسز, فیسلٹیز. اس پروڈکٹ سے اسپیسیفک جو لاٹ بننے لگی ہے, جو گاڑی بننے لگی ہے, بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی اسمبلی لائن پر مختلف قسم کے پروڈکٹس بناتی ہیں. تو جو پروڈکٹ بننے لگا ہے اس کے حوالے سے پروسیس, ڈاکومنٹیشن, ریسورسز, فیسلٹیز اویلیبل ہے کہ نہیں. نمبر 3, ریکوائرڈ ویریفیکیشن, ویلیڈیشن, مانیٹرنگ, انسپیکشن اینڈ ٹیسٹنگ ایکٹیویٹیز اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. اور پھر ایکسپٹینس کرائٹیریا کیا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں پلاننگ سٹیج پر ہیں ابھی. یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں کہ نہیں جناب؟ وی آر گیٹنگ ریڈی ناؤ. یہ کہہ لیجئے کہ یلو سگنل آن ہو گیا ہے, ابھی گرین نہیں ہوا. گرین ہوگا 7.2 کلاس کے اندر. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جس چیز پر آپ نے ریکارڈ جنریٹ کرنا ہے وہ چیز بھی موجود ہے یا نہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیکھ لیجئے کہ سارے ایشوز اور کنسرنز ISO requires that you should plan them in the best way possible. اس لیے کہ when you will plan them and when you will take care of them, so certainly you are planning for a product. And all these issues, processes, documentation, verification, testing, anything, acceptance criteria کی بھی ہم نے بات کی. وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں. پروڈکٹ تیار ہے بننے کے لیے, بٹن آن ہوگا, یلو لائٹ سے اب گرین لائٹ ہونے والی ہے. تو اب گرین لائٹ کا انتظار کیجئے. نیکسٹ لیکچر میں ہم لائٹ کو گرین کریں گے اور پروڈکٹ ریئلائز ہوگا. پروڈکٹ کون سا ہوگا وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. جس فیلڈ میں آپ ہیں, جس کمپنی میں آپ کام کرنا چاہیں گے, اس کے مطابق وہ پروڈکٹ ہوگا. لیکن ISO it requires that this is the way to go. So I'm sure then you're enjoying what the system is and you're getting ready mentally how you will prepare the product and make your company certified. Until next session, Khuda Hafiz.